के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों और मेरी अजीज़ बहनों, आज हम ख़ास तौर पर मुकर्रर फरिश्तों के हवाले से जानेंगे कि ये जो फरिश्ते हैं ये कौन हैं और इनको खुदा ने किस लिए चुना। असल में ये सारे मामले में खुदा की इंसान के साथ मोहब्बत की बात है। खुदा इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि उसने उसके लिए हर चीज़ का अरेंज किया, हर बात का अरेंज किया है, हर चीज़ खुदा ने उसके लिए बनाई है कि इंसान जो है किसी भी सूरत में परेशान ना रहे। कहीं पे भी परेशानी आए, कहीं पे भी दुख आए, कहीं पे भी मुसीबत आए, कहीं पे भी तंगी आए, तो इंसान को किसी तरह की भी परेशानी होने ना पाए, बल्कि खुदा ने हर चीज़ को इंसान के लिए बनाया। आप देख लें, पानी है आपके पास, हवा है, गैस है, तमाम चीज़ें, हत्ता कि आप ज़रा गौर करें ज़मीन पर, तो ज़मीन में अगर हम गैसेस की सिर्फ बात करें ना, सिर्फ गैसेस की, तो आप गौर करें कि नाइट्रोजन गैस जो है वो गालबन 78% है। तो 78% क्यों है? इसलिए ताकि किसी भी सूरत में जो सूरज की रोशनी है वो इंसान की किसी भी बनाई हुई चीज़ को, जो मकान है, उसने कोई घर बनाया है, कोई फ्लैट है, कुछ भी है, उसे जलाने ना पाए। यानी कि हीट की वजह से किसी भी सूरत में जलने का अमल ना स्टार्ट हो जाए, कोई चीज़ जल ना जाए, और यूं इंसान को महफूज रखने के लिए खुदा ने 78% नाइट्रोजन गैस रखी। ये मैं एक आम छोटी सी एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि खुदा इंसान से इस हद तक प्यार करता है कि उसके लिए बहुत छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है, एक एक चीज़ को नाप तोल कर बनाता है। कुछ भी जो है वो ज़्यादा नहीं होने देता, कुछ भी जो है वो कम नहीं होने देता, हर चीज़ को एक ख़ास मिकदार में रहने देता है। मैं कई दफ़ा कहता हूँ, ब्लड प्रेशर को देख लें कि वो एक ख़ास मिकदार में खुदा ने हमारे लिए रखा हुआ है कि कितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, टेम्परेचर, सारा कुछ, हर चीज़ एक्यूरेट है। तो इंसान को खुदा ने इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से बनाया है कि वो फिर उस अपनी मोहब्बत का ख्याल भी रखता है, पूरा ख्याल रखता है, और सब कुछ उसके लिए दिया है, पूरी कायनात उसको दे दी है कि आप इसको एंजॉय करें पूरे तौर पर और सुकून में रहें। तभी खुदा ने बाग़ अदन में इंसान को रखा। तो आज हम देखेंगे क्या फरिश्ते भी हमारे लिए जो है खुदा ने बनाए और मुकर्रर किए कि वो बाकायदा तौर पर हमारा ख्याल रखें, हमारे लिए दुआ करें या हमारे लिए मददगार साबित हो। जहाँ पे खुदा ने बाकी चीज़ों को हमारी मदद के लिए बनाया, हमारी खुराक के लिए जानवर मुहैया किए, पौधे मुहैया किए, फल मुहैया किए और बाकी नबातात हमें अता की। फिर इसके अलावा खुदा ने हमें ड्राई फ्रूट्स की सूरत में और घी और ये सब जो कुछ भी है, ये सब कुछ खुदा ने हमें मुहैया किया ताकि हम हर एक बात में खुदा उनका शुक्रिया अदा करें और इन चीज़ों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसे ही खुदा ने हमारे लिए फरिश्ते मुकर्रर किए, जो फरिश्ते हमारे लिए मुख्तलिफ काम करते हैं और मुख्तलिफ जगह पे हमारी रखवाली करते हैं, निगहबानी करते हैं, हमें नॉलेज देते हैं, इल्म मुहैया करते हैं, या बाकी जिस तरह से खुदा ने उन्हें हुक्म दिया है उसी तरह से वो हमारे लिए करते हैं। तो आज हम इन मुकर्रर फरिश्तों के मुतालिक पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। ये मैं दो हिस्सों पे इसको डिवाइड करता हूँ, दो हम हिस्से करेंगे। एक में आज हम 7 मुकर्रर फरिश्तों के हवाले से सीखेंगे और इसके बाद हम, क्योंकि ये कोई 14-15 हैं जिनके मुतालिक हम जानते हैं तकरीबन, बाकी भी हैं लेकिन बाकियों के मुतालिक हम कम जानते हैं, इनके नाम हम जानते हैं। तो मैंने सोचा कि वो जिनके नाम हम जानते हैं, जिनके मुतालिक हमें बाइबल ने इल्म दिया है, उन तमाम को हम
آہستہ آہستہ سیکھیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی فرشتے مقرب ہیں ان کے ساتھ چھوٹے فرشتے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک گروپ کی صورت میں عموماً ہوتے ہیں زیادہ تر، لیکن چونکہ جو ان کا بڑا فرشتہ ہوتا ہے، سپاسلار ہوتا ہے سمجھ لیں، یا جس کے پیچھے باقی فرشتے چل رہے ہوتے ہیں، عموماً صرف اسی کا ذکر کیا جاتا ہے، باقی فرشتوں کو جو ہے وہ بنیم نہیں بیان کیا جاتا۔ اس لیے ہم ان کو جو مقرب فرشتے ہیں انہیں کو آج جانیں گے اور پھر ہم سیکھیں گے کہ ان فرشتوں سے ہم کس طرح سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے میکائیل فرشتہ۔ وہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو خدا کی مانند ہے، وہ جو خدا کی مانند ہے۔ ابلیس نے سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ میں خدا کی مانند ہو جاؤں، اور خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ تو جو گرایا گیا ہے، تو جو کہتا تھا کہ میں خدا سے اونچا اپنا تخت بناؤں گا، تجھے کیسے صبح کے ستارے گرا دیا گیا؟ تو اصل میں کیا ہے کہ یہ جو ابلیس ہے یہ چاہتا تھا کہ میں خدا کی مانند بنوں، اور خدا نے میکائیل فرشتے کو جو ہے یہ درجہ دیا کہ وہ خدا کی جگہ پہ جتنے بھی ایسے خدا کا انکار کرنے والے ہیں یا خدا کے اپوز چلنے والے ہیں ان کے ساتھ جنگ کر سکے۔ تو یہ جنگجو فرشتہ جس کا مطلب ہے وہ جو خدا کی مانند ہے، یہ اصل میں ہمارا محافظ فرشتہ ہے، یہ ہماری مدد کرتا ہے۔ جب کبھی بھی ہمیں ابلیس کے ساتھ جنگ لڑنا ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، تو تب ہم میکائیل فرشتے سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے سینٹ میکائیل ہماری مدد کو آ۔ تو یقینی طور پر سینٹ میکائیل ہماری مدد کو آتے ہیں، یعنی کہ یہ ضرور سینٹ مائیکل آپ کہہ لیں، یہ ضرور جو ہے نا ہماری مدد کے لیے آتے ہیں۔ سینٹ میکائیل کی مائیکل کی ہم بات کریں، سینٹ مائیکل یہ کہ میکائیل فرشتہ مقرب فرشتہ، تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو ہمارا محافظ فرشتہ ہے، یہ مددگار فرشتہ ہے، ابلیس کے ساتھ جنگ لڑنے میں یہ ہماری مدد کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور اس فرشتے کے حوالے سے کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 7 تا 9 آیت، دانیل کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں، اور وہاں پہ یہی بتایا گیا ہے کہ یہ جو میکائیل ہے اس نے آسمان پر لوسیفر کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، یعنی کہ ایک طرف میکائیل اور اس کی فوج باقی فرشتے جو اس کے ساتھ ہیں، اور دوسری طرف جو ہے لوسیفر اور اس کے جو فرشتے ہیں اس کے ساتھ ہیں، اور ان کی آسمان پر جنگ ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ جب دانیل کی کتاب میں لکھا ہے تو وہاں پہ یہ جو فرشتہ ہے یہ مدد کرنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ یہ مددگار فرشتہ ہے اور ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے جہاں کہیں پہ بھی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے۔ تو جب کبھی بھی ہم اس سے کہتے ہیں کہ اے خدا کے مقرب فرشتے میکائیل تو میری مدد کو آ، تو یہ ہمیشہ مدد کے لیے آتا ہے۔ خدا نے اس فرشتے کو انسان کے لیے بنایا ہے تاکہ انسان کی ہر طرح سے یہ مدد کرے، حفاظت کرے، ایون کہ ہم سفر میں ہیں یا کہیں پہ بھی ہیں تو اگر ہم سینٹ مائیکل کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کے لیے آئیں اور دعا کرتے ہیں، تو یقینی طور پر یہ فرشتہ ہماری حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور یہ ضرور ہماری حفاظت کے لیے آتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات پر پورا بھروسہ رکھتے ہوں، پورا یقین کرتے ہوں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے جبرائیل۔ عموماً ہم یہ سوچتے ہیں کہ جبرائیل جو ہیں ان کا کام ہے کہ صرف خدا کا پیغام انسان تک پہنچانا، عموماً لیکن جب ہم غور کریں ان پر تو جبرائیل کا مطلب ہوتا ہے خدا کی طاقت۔ جیسے میکائیل کا مطلب تھا وہ جو خدا کو دیکھتا ہے، تو جبرائیل ہوتا ہے خدا کی طاقت۔ تو یہ اصل میں کیا کرتا ہے؟
ایک تو یہ خدا کا پیغام انسان تک پہنچاتا ہے، دوسرے نمبر میں یہ آپ کو راہ دکھاتا ہے، آپ کو عقل دیتا ہے، فہم دیتا ہے، شعور دیتا ہے۔ اگر آپ میں عقل کی کمی ہو، اگر آپ میں فہم کی کمی ہو، اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، کبھی بھی کئی دفعہ ہماری زندگی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم سوچتے ہیں کہ کیا کریں، کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہم کہتے ہیں یہ میں کروں کہ نہ کروں، مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہم سوچتے ہیں میں کس سے پوچھوں، میں کہاں سے مدد لوں، کس دوست کے پاس جاؤں، کس سے مشورہ کروں۔ تو خدا نے ہمارا یہ معاملہ حل کیا ہوا ہے۔ ہم جب سینٹ گیبریل کو یا حضرت جبرائیل کو جب ہم بلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اے خدا کے نیک فرشتے، اے مقرب فرشتے، میں اس پرابلم میں ہوں اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، تو پھر یہ آپ کو مدد مہیا کرتا ہے اور آپ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے، چاہے یہ خواب میں آپ کو مدد مہیا کرے یا کسی طرح سے بھی، یہ پھر آپ کو عقل دیتا ہے، شعور دیتا ہے، آپ کو بتاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ یہ راہ دکھانے والا فرشتہ ہے، یعنی کہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے کہ اب آپ کو کس طرف چلنا ہے، ادھر چلنا ہے یا ادھر چلنا ہے۔ تو یوں آپ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے سیکھ پاتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ جو فرشتہ ہے جبرائیل، یہ آپ کو مکاشفہ دیتا ہے اور خدا کے مکاشفوں کو سمجھنے کی طاقت دیتا ہے۔ جب کبھی بھی آپ جبرائیل سے دعا مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، تو کلام کی آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو کلام کی سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ سینٹ گیبریل سے یعنی کہ حضرت جبرائیل سے جو ہے وہ دعا مانگ سکتے ہیں اور کلام کو سمجھنے میں ضرور آپ کی مدد ہوتی ہے اور آپ کو آہستہ آہستہ کلام کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جو تیسرے نمبر پہ فرشتہ ہے، مقرب فرشتہ، اس کا نام ہے رفائل، اور رفائل کا مطلب ہوتا ہے خدا مدد کرتا ہے، خدا شفا دیتا ہے۔ یعنی کہ رفائل جو فرشتہ ہے اسے ہم کہتے ہیں شفا کا فرشتہ۔ یہ ہمیشہ جو ہے نا شفا کے معاملات میں آپ کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ جب کبھی بھی آپ بیمار ہوں، کبھی بھی آپ پر کوئی دکھ آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو جب آپ سینٹ رافائیل سے یا رفائیل سے آپ جب دعا مانگیں گے تو کیا ہوگا کہ پھر آپ کی وہ جو بیماری ہے وہ یقینی طور پر جاتی رہتی ہے۔ یہ فرشتہ خدا نے مقرر کیا۔ آپ یوحنا رسول کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 2 اور 4 آیت میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک حوض ہے، اس حوض کو خدا کا فرشتہ سال میں 1 دفعہ ہلاتا تھا، اور اس دوران میں جو شخص بھی اس حوض میں اترتا تھا وہ شفا پا جاتا تھا۔ اب وہ کون فرشتہ تھا جو اس کو ہلاتا تھا؟ وہ رفائیل فرشتہ۔ رفائیل فرشتے کا کام ہی شفا تھا۔ اصل میں اس پانی میں کوئی شفا نہیں ہے، وہ تو حوض ہے، وہ تو پانی ہے۔ پانی سے شفا کیسے ملی؟ کیونکہ وہ جو سینٹ رفائیل ہے وہ اصل میں اس پانی میں جب اترتا تھا تو جتنے لوگ بھی اس دوران میں پانی میں جاتے تھے ان تمام کو وہ فرشتہ جو ہے وہ شفا دے دیتا تھا۔ تو خدا نے رفائیل کو، حضرت رفائیل کو شفا کے لیے مقرر کیا ہے۔ جب کبھی بھی ہم بیمار ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اے حضرت رفائیل تو مجھے شفا دے، تو یقینی طور پر آپ شفا پا جاتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، روحانی اور جسمانی بیماریوں میں تو یہ آپ کا مددگار ہے ہی، لیکن ایک اور بات بڑی خوبصورت ہے، یہ ابلیس کو باندھتا ہے۔ جب کبھی بھی آپ کو لگے کہ ابلیس آپ کی زندگی میں آ رہا ہے اور نہیں جا رہا، تو آپ اگر حضرت رفائیل سے دعا مانگے، مقدس رفائیل سے دعا کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ ابلیس کو باندھا جا چکا ہے اور ابلیس پھر آپ کی زندگی میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ توبیہ 8 باب
اس کی 3ری آیت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ جو مقرر فرشتہ ہے اس کا پورا کام یہ ہے کہ یہ ابلیس کو باندھ سکتا ہے، یہ باندھ دیتا ہے ابلیس کو، اور آپ کی زندگی میں پھر ابلیس جو ہے وہ آنے نہیں پاتا۔ جب کبھی بھی آپ کو لگے کہ آپ ابلیس سے ستائے جا رہے ہیں تو آپ سینٹ رافیل سے جو ہے وہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اوریل۔ اوریل، جب ہم اوریل کی بات کرتے ہیں تو اوریل کا لفظی مطلب ہے خدا کا شیر یا خدا کی روشنی، اور یہ جو فرشتہ ہے اوریل یہ اصل میں باغ عدن کی حفاظت پر مامور تھا۔ یہی وہ فرشتہ ہے جس نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکالا۔ یہی وہ فرشتہ ہے جس کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ شعلہ زن تلوار کے ساتھ وہ وہاں پہ حفاظت کر رہا ہے باغ عدن کی، اور یہ باغ عدن کی حفاظت پر آج بھی مامور ہے۔ اور یہ کیا کرتا ہے آپ کی زندگی میں؟ آپ کی زندگی میں یہ کرتا ہے کہ جب کبھی آپ تنہا ہوں، آپ فیل کریں کہ میں بہت تنہا رہ گیا ہوں اور میرے لیے بہت مشکل ہے، بڑا پرابلم ہو رہی ہے، لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو اس وقت جب آپ اس فرشتے سے دعا کرتے ہیں اوریل سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کی تنہائی میں آپ کو مددگار ملتا ہے۔ اگر کسی لڑکے کی یا کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تنہا ہوں، یا وہ سمجھتی ہے کہ میں تنہا ہوں، تو اسے پھر اوریل سے دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی کہ مقدس اوریل سے وہ اگر دعا کرے یا اس کا گھرانہ دعا کرے تو اس کے لیے اچھا رشتہ مل جاتا ہے۔ اچھا رشتہ حاصل کرنے کے لیے سینٹ اوریل جو ہیں ان سے دعا کرنا ہوتی ہے، اور مقدس اوریل سے جب بھی ہم ایسے معاملات میں دعا کرتے ہیں تو وہ یقینی طور پر ہمارا معاملہ جو کافی دیر سے لٹکا ہوتا ہے وہ سیکنڈز میں حل ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ خدا نے اس فرشتے کو خاص طور پر اس لیے مقرر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بائبل کی حفاظت کرتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بائبل کی حفاظت کا ذمہ نہیں دیا ہوا خدا نے کسی کو، ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے ایک خاص فرشتے کو مقرر کیا ہوا ہے، اور یہ جو فرشتہ ہے یہ خدا کے کلام کی حفاظت کرتا ہے تاکہ اس میں بگاڑ نہ پیدا ہو سکے، اور اگر اس میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو خدا کا یہ فرشتہ یقینی طور پر ان لوگوں کو جو ہے وہ قرض بھی کرتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہوں اور اس بات کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس 5ویں نمبر پہ جو فرشتہ آتا ہے اس کا نام ہے جوفیل، اور جوفیل کا مطلب ہے خدا کی خوبصورتی۔ جوفیل، خدا کی خوبصورتی۔ کئی دفعہ ہمارے اندر عجیب عجیب خیالات پیدا ہوتے ہیں، ہمارے اندر بری سوچیں پیدا ہوتی ہیں، بری خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور وہ جاتی نہیں۔ کئی دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو برے خیال ہیں وہ میرے دماغ سے جائیں، یہ جو بری سوچ میرے اندر پیدا ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن کسی صورت میں وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو اس دوران میں اگر آپ بلیو کرتے ہوں، آپ اچھے بلیور ہوں، تو پھر آپ اگر حضرت جوفیل سے دعا مانگیں کہ اے خدا کے مقرب فرشتے، اے میرے نگہبان فرشتے، میں اس سے التجا کرتا ہوں یا التجا کرتی ہوں کہ میرے اندر سے ایسی تمام سوچوں کو ختم کر، تو خدا کا یہ مقرب فرشتہ آپ کے اندر خوبصورت سوچ پیدا کرتا ہے۔ خوبصورت سوچ یعنی کہ اس کا کام ہی ہے، کیونکہ اس کا لفظی مطلب ہے خدا کی خوبصورتی، تو یہ آپ کے اندر خوبصورت سوچ پیدا کرتا ہے، یہ پاکیزگی پانے میں آپ کی مدد کرتا ہے، پاکیزہ دل حاصل کرنے کے لیے یہ آپ کی مدد کرتا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ عزت نفس کیا ہوتی ہے۔ جب کبھی آپ کو یہ لگے کہ یار میری کوئی بےزتی بھی کر جائے، کچھ بھی کر جائے، مجھے نہیں فرق پڑتا ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ کسی نے میری انسلٹ کی ہے یا کسی نے نہیں کی ہے، مجھے تو ان باتوں کا اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو پھر آپ اگر حضرت جوفیل سے دعا مانگیں گے تو آپ کو اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا آ جائے گا، دھیان رکھنا آ جائے گا
آپ عزت نفس کو پہچاننے لگ جائیں گے کہ بے عزتی کیا ہوتی ہے، عزت کیا ہوتی ہے، عزت کو سنبھالتے کیسے ہیں اور کس طرح سے اپنی عزت کو مجروح ہونے سے بچاتے ہیں۔ تو یہ خاص فرشتہ خدا نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے جو عزت نفس کے متعلق بتاتا بھی ہے اور عزت نفس کو مجروح ہونے سے بھی روکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بائبل کی بھی حفاظت کرتا ہے اور یہی وہ فرشتہ ہے جس نے انسان کو 70 زبانیں سکھائیں۔ 70 زبانیں جو انسان آج بول رہے ہیں، یہ 70 زبانیں جب بابل کا برج تھا اور زبانوں میں تفرقہ پڑا تھا تو وہ جو تفرقہ ڈالنے والا فرشتہ تھا جس نے زبانیں چینج کر دی تھی، اس کا نام ہے جوفیل۔ جوفیل وہ فرشتہ ہے جو زمین پر اترا اور زمین پر اتر کے اس نے تمام طرح کی زبانیں جو ہیں پروڈیوس کی، 70 زبانیں، اور وہ لوگ جو ہیں ان 70 زبانوں میں تقسیم ہو گئے۔ یوں یہ زبانوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہو گیا اور یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ حضرت جوفیل سے۔ انہوں نے یہ زبانوں والا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا۔ اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں چھٹے نمبر پہ، تو چھٹے نمبر میں ہمارے پاس آتا ہے اسرائیل۔ جب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو اسرائیل کے متعلق جب بھی ذہن میں آتا ہے تو آتا موت کا فرشتہ۔ عموماً ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے جی موت کا فرشتہ۔ تو اصل میں یہ موت کا فرشتہ جو ہے یہ خدا نے ہماری روحوں کے سکون کے لیے بنایا۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ جو فرشتہ ہے یہ روح کو محفوظ طریقے سے خدا کے پاس لے کے جاتا ہے، یعنی کہ اس جگہ پہ جو خدا نے روحوں کے رہنے کے لیے بنائی ہے۔ کیونکہ جب آپ کی روح یہاں سے اوپر جاتی ہے تو اوپر بہت کچھ ہے، خداوند ہیں بہت سے اپنے آپ کو خدا سمجھنے والے ہیں اور بہت کچھ ہے۔ تو وہ جتنی طاقتیں ہیں، جیسے کہ پولس رسول کہتے ہیں کہ ہماری جو جنگ ہے وہ زمین تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہماری جنگ جو ہے آسمان کی مساوی قوتوں کے ساتھ بھی ہے، جو آسمان میں ہے، جو وہاں اوپر ہے، جو زمین سے اوپر ہے۔ تو زمین سے اوپر جب روح جاتی ہے تو وہاں پہ اسے بہت سی طاقتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ تبھی تو ہم روح کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے کہیں پہ بھی جا کے اسے کوئی بھی جو ہے نا روکے نہیں، بلکہ وہ آرام کی جگہ میں داخل ہو جائے، کیونکہ بہت سے روکنے والے ہیں اور بہت سی بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو اس روح پر حملہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو فرشتہ ہے یہ ہماری جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، روح کو بحفاظت وہاں تک پہنچاتا ہے۔ تو جب کبھی بھی ہم کسی مرحوم کے لیے دعا مانگتے ہیں اور اسرائیل سے یہ خاص طور پر دعا کرتے ہیں کہ تو اس کی روح کو آرام سے خداوند کے پاس پہنچا دے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کیتھولک چرچ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اے خدا کے نیک فرشتے تو اس روح کو خداوند خدا کے پاس لے کے جا، یعنی کہ آرام کی جگہ میں داخل کر۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ تو اصل میں روح کو لے کر آرام کی جگہ میں داخل کرنے والا فرشتہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ آپ کو دکھوں میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جب آپ بہت غمگین ہوں، جب بہت دکھی ہوں، آپ کو تسلی کی ضرورت ہو، آپ کو اطمینان کی ضرورت ہو، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، تو اس وقت اگر آپ اس فرشتے سے خاص طور پر اسرائیل سے کہتے ہیں کہ اے خدا کے نیک فرشتے، اے مقرب فرشتے میرے لیے دعا کر اور ساتھ ہی میری مدد کو آ اور مجھے تسلی عطا فرما، مجھے اطمینان دے، تو یہ خدا نے اپنا ایک فرشتہ جو ہے وہ آپ کے لیے مقرر کیا ہے تاکہ آپ کے دکھوں میں آپ کو تسلی دے سکے، آپ کو اطمینان دے سکے۔ پھر آج کا دور جو ہے اس میں تو ڈپریشن بڑا ہے، ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ کئی دفعہ کوئی نیند کی گولی کھا رہا ہے، کوئی اور ریلیکسنٹس وغیرہ کھا رہا ہے، تو پریشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں میں اگر آپ اس فرشتے سے دعا مانگتے ہیں، اسرائیل سے دعا مانگتے ہیں کہ اے خدا کے نیک فرشتے، اے مقرب فرشتے
میں بہت دکھی ہوں، میں بہت تکلیف میں ہوں، میں ڈپریشن میں ہوں، میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں، تو میری مدد کو آپ، مجھے اس ڈپریشن سے چھٹکارا چاہیے، مجھے اس ڈپریشن سے نجات چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس ڈپریشن سے چھوٹ جاؤں۔ تو یقین کیجئے اگر آپ کا ایمان ہو، کیونکہ ایمان سے سارا کچھ ہوتا ہے، اگر آپ کا ایمان ہو اور آپ اس مقرب فرشتے کو بلائیں تو آپ یقینی طور پر ڈپریشن سے نجات پا جاتے ہیں۔ اور یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ لوکا 16:22، دوسرا ملوک 18:35، خروج 12:23، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ واقعی جو فرشتہ ہے صرف جان نکالنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دیتا ہے، آپ کے دکھ کو دور کرتا ہے، آپ کو اگر پین ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے، آپ کے درد کو مٹاتا ہے۔ اور جب کبھی بھی آپ اس فرشتے سے دعا مانگتے ہیں تو یہ خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، آپ یقینی طور پر ریلیف حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو 7ویں نمبر پہ ہمارے پاس فرشتہ ہے، دیٹ از شیموئیل۔ شیموئیل ویسے انگلش میں اگر لکھے نا تو یہ CH سے ہے، لیکن اسے ک نہیں پڑھنا، یہ چ نہیں پڑھنا، ش پڑھنا ہے۔ شیموئیل، شیموئیل کا مطلب ہوتا ہے وہ جو خدا کو دیکھتا ہے۔ یہ 7واں فرشتہ ہے۔ اس کے بعد جو باقی فرشتے ہیں وہ ہم نیکسٹ ٹیوزڈے کو جب میں آن لائن ہوں گا تو اس میں پھر ہم اس کو سیکھیں گے اگلے فرشتوں کو، تاکہ ہم پراپر طور پر جان جائیں کہ کون سا مقرر فرشتہ ہمارے لیے کیوں مقرر کیا گیا اور اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے، اور ہم اس کے آگے کون سی دعا اپنی رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو شیموئیل ہے وہ جو خدا کو دیکھتا ہے، سب سے پہلا کام شادی شدہ جوڑے کی حفاظت کرنا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے، طلاق تک نوبت پہنچ سکتی ہے، یا کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، کوئی فساد ہو سکتا ہے، کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، تو اگر آپ سینٹ شیموئیل سے دعا مانگتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اے سینٹ شیموئیل، اے خدا کے مقرب فرشتے، میرے لیے دعا کر اور میری مدد کو آ، کیونکہ یہ مددگار فرشتے ہیں، یہ آپ کی مدد کو آتے ہیں۔ تو آپ جب مدد کے لیے پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، تو آپ کا جو بھی معاملہ ہو، شادی شدہ جوڑے کا جو بھی معاملہ ہو، وہ آپ کا معاملہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے مقرب فرشتے کو جو ہے وہ بلایا ہوتا ہے، جس کا کام ہی صرف یہ ہے۔ پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری خاندانی زندگی میں محبت کی کمی ہے، باقی ٹھیک ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپس میں جو پیار ہونا چاہیے وہ والا پیار نہیں ہے، تو آپ اگر ان سے دعا مانگتے ہیں تو یعنی کہ سینٹ شیموئیل سے پریئر کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں محبت نہیں ہے، ہم پیار سے نہیں رہتے ہیں، خاندانی زندگی میں اختلافات ہیں بہت سے، اور یہ اختلافات کم ہونے چاہیے، یہ ختم ہونے چاہیے، تو پھر یقینی طور پر یہ فرشتہ ہماری مدد کو آتا ہے اور ہماری زندگی میں آ کر اختلافات کو ختم کرتا ہے۔ کچھ نہ کچھ ایسے وسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس سے پھر وہ اختلافات جاتے رہتے ہیں۔ پھر اگر ہمیں لگے کہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ، یعنی کہ یہ رشتوں کا فرشتہ ہے، یہ انسان کا انسان کے ساتھ رشتہ اور انسان کا خدا کے ساتھ رشتہ، یہ رشتوں کی مضبوطی کے لیے ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ خدا کے ساتھ بھی آپ کے رشتے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، آپ وہ رکاوٹوں کو دور نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو سینٹ شیموئیل سے کہنے کی ضرورت ہے کہ اے خدا کے مقرب فرشتے، تو میری مدد کو آ، تاکہ میں خدا کے ساتھ ایک اچھے رشتے میں بن جاؤں۔ اور اس کے بعد یہ پاک دل پیدا کرتا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، جب تک آپ کے اندر پاک دل نہیں ہوگا تب تک رشتے بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ تو یہ آپ کے دل کو بدلتا ہے، اصل میں دل کو بدلنے والا فرشتہ، سوچوں کو بدلنے والا فرشتہ، خیالات کو بدلنے والا فرشتہ جو ہے وہ ہے
सेंट शिमोएल, और ये कहाँ लिखा हुआ है आप देखें, अमाल 15:9 में और मत्ती 5:8 में। वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये जो फरिश्ता है ये हमारे अंदर पाक दिल को पैदा करता है, और इसी से फिर हम खुदावंद खुदा के साथ भी अच्छे रिश्ते में आते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक हम पाक दिल नहीं होंगे हम खुदा को देख नहीं सकते, उसके बेटे और बेटियां नहीं हो सकते हैं, हम उसे अपने दिल में रख नहीं सकते, क्योंकि खुदा हमेशा पाक जगहों पे रहता है। तो ये फरिश्ता जो है वो हमारे दिल को पाक करता है ताकि हम खुदा को अपनी ज़िंदगियों में ला सकें। तो आज हमने इन 7 फरिश्तों के हवाले से पढ़ा, सीखा, जाना मुकर्रर फरिश्ते, और इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में जो है यानी कि अगले मंगल हम अगले फरिश्तों के हवाले से सीखेंगे, ताकि हमें ये पता हो कि कौन से मुकर्रर फरिश्ते खुदा ने किस लिए मुकर्रर किए हैं, और हम उनसे दुआ क्या मांग सकते हैं, और किस तरह से फिर हमारी ज़िंदगियों में इन फरिश्तों का किरदार अदा होता है, और किस तरह से ये फरिश्ते हमारी मदद को आते हैं, और कौन सी मदद के लिए हम कौन से फरिश्ते को कह सकते हैं। क्योंकि खुदा ने ये सारा कुछ हमारे लिए बनाया है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि मैं अगर यूरिक एसिड, खुदा न खास्ता मुझे है नहीं, अगर मिसाल के तौर पर मुझे यूरिक एसिड की शिकायत हो तो मुझे पता होगा कि मैंने गोश्त से परहेज़ करना है, मैंने पालक से परहेज़ करना है, मैंने साग से परहेज़ करना है। तो क्या होता है कि हर एक बात के लिए मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं कि ये खाओ ये नहीं खाओ। ऐसे ही जब हम दुआ की बात करते हैं तो दुआ के लिए भी है कि ये फरिश्ता जो है इस काम के लिए, ये फरिश्ता जो है इस काम के लिए, फ़लाँ से आपने फ़लाँ दुआ करनी है, फ़लाँ से अपने फ़लाँ दुआ। तो फिर आपको जब ये पता होता है तो यकीनी तौर पर फिर आप बेहतर तौर पर खुदा की पैदा की हुई, उसकी बनाई हुई, उसकी मुकर्रर हुई चीज़ों को जो है अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करके खुदा के फजल को पूरे तौर पर हासिल कर सकते हैं। खुदा मुझे और आपको खुदा के कलाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।